बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवास एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने काम शुरू कर दिया है और आज इस वक्त मुख्तलिफ नौयत के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। वो केसेस कौन से, ज़रा मुख्तसर सा उनका जायज़ा लेंगे और फिर हम बात करेंगे लंदन की, जहाँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एक सहाफ़ी पर बाकायदा चाकुओं से हमले की धमकी दी गई, थ्रेट किया गया और उसके अलावा बहुत गंदी गालियां दी गई, बहुत बुरे तरीके से गालम गलौज की गई। वो वीडियो क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और अहम तरीन जो मामला है वो ये है कि आखिर 17 लाशों का किस्सा क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट से किसकी 17 लाशें जाने का जिक्र है, ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान की जो फाइनल कॉल है उसका मतलब आखिर है क्या, क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट या फिर इमरान खान के लोगों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुख्तलिफ सतहों पर डील के मामला जेर गर्दिश थे, क्या वो डील नहीं हो सकी, या फिर इमरान खान को ये यकीन हो चला है कि उनको आने वाले कुछ दिनों में किसी सख्त तरीन मामले का सामना करना पड़ सकता है। तो उस बात को टालने के लिए इमरान खान ने ये कोशिश की है और इस कोशिश के नतीजे में उन्होंने ये सख्त कॉल दी है। और इस कॉल के नतीजे क्या निकल सकते हैं और वजारत दाखिला ने इस हवाले से किस तरह के इकदाम किए हैं, इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी इस बात पर भी हम जरा डिस्कस कर लेंगे कि आया इस इमरान खान की एहतजाजी कॉल के हवाले से अली अमीन गंडापुर और अलीमा बाजी यानी अलीमा खान साहबा, अलीमा नियाजी साहबा, क्या ये आपस में सेम पेज पर है, और पीटीआई की लीडरशिप की जो इस वक्त कंडीशन है वो क्या है, इन तमाम उमूर पर तफसील से बात। आपसे इल्तिजा दरख्वास्त कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचे। और एक और इल्तिजा कि कमेंट बॉक्स में अपने आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद यानी ठीक 12 रोज के बाद जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उस जुडिशल कमीशन के इजलास के नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में वजूद में आया, उन्होंने बिलाखिर काम शुरू कर दिया है। और जब हैरत उस वक्त हुई कि वो सुओ मोटो के केसेस जो इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस से उन्होंने लिए थे या साकिब निसार ने लिए थे, वो ताहाल जेर इल्तिवा थे। अब इससे जो एक तासुब क्रिएट हुआ वो ये हो रहा है कि ये जो सो मोटो केसेस थे 184(3) के या का जो अख्तियार इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसका मतलब सिर्फ ये था कि जिनके खिलाफ 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल हुआ उनके साथ कुछ मामला किए गए होंगे, उसके बाद फिर केसेस को डंप कर दिया गया होगा। यानी एक ऐसा केस भी सामने आया है जो 1993 का है, एक बार उस पर 2018 में समाअत हुई, उसके बाद वो केस मेरे ख्याल में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से वो पड़ा हुआ है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से 7 केसेस एक हैं, 4 अलग हैं और फिर 3 अलग हैं। ये तमाम केसेस माहौलियाती आलूदगी यानी 199 के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखें कि इनका क्या होता है। कराची बदअमनी केस बड़ी सुर्खियां लगी थी, याद होगा आपको। कराची बदअमनी के हवाले से कभी आईजी लटके हुए होते थे, तो कभी वजीर दाखिला, तो कभी क्या, तो कभी क्या, कभी सीएम को बुला लिया जाता था। और वो केस क्या हुआ उसका, वो अभी तक पड़ा हुआ था। अब उस मामले को टेकअप किया गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो जस्टिस काजी फायद इसाकी बलूचिस्तान हाईकोर्ट में बहैसियत चीफ जस्टिस तैनाती का मामला भी था, उसको भी जो है गैर कानूनी करार देते हुए चैलेंज किया गया था, वो भी अभी तक पड़ा हुआ है। आरिफ अलवी को सदर मुकर्रर या नामजद करने या तैनात करने का मामला, उसके खिलाफ कि इसकी तैनाती खत्म की जाए, वो भी मामला अभी तक पड़ा हुआ था। अब देखें कि ये केसेस अब खत्म हो चुके असली तौर पर, लेकिन फिर भी एक पिटीशन अपना वसीम सजाद साहब की पड़ी हुई है, जो सबका चेयरमैन सेनेट भी है और कायम मकाम सदर भी रह चुके हैं, वजीर आजम भी रह चुके हैं। और उनका था जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को हो रहे थे, उसके शेड्यूल के हवाले से कि इसको 2-4 दिनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए पोस्टपोन किया जाए, वो भी मामला अभी तक पड़ा हुआ था। और फिर एक दरख्वास्त और भी थी कि वो उम्मीदवार इलेक्शन में या आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते कि जिनके असासे बैरून मुल्क हैं। इस अजीब किस्म की दरख्वास्तें हैं जो पड़ी हुई थी और आज तक पड़ी हुई थी, एक बैकलॉग बन के इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा था। ये है वो जजेस
جو لاکھوں روپے کی تنخواہیں، مراد، پیٹرول، بجلی کے بلز، بچوں کی پڑھائی کے پیسے، سب کچھ حکومت سے لیتے ہیں، لیکن کام یہ کرتے ہیں کہ بیک لاگ پڑا رہے لیکن انصاف نہیں دینا۔ ایک اور کیس بھی ہے، وہ میرے خیال میں وفاقی موت، سابقہ وفاقی محتسب یاسمین عباسی صاحبہ کا، جنہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف جو ہے وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا تھا جس کو، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک اریسٹ وارنٹ نکالا تھا آئی جی پنجاب کی معرفت، اور پھر اس وقت چیف جسٹس ظہیر انور جمالی صاحب نے اس معاملے کو رفع دفع کروایا، وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، اب یہ کیس بھی ٹیک اپ ہوگا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے کیسز ہیں جو التوا کا شکار تھے سپریم کورٹ میں، اب جا کے ٹیک اپ ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں کہ یہ بیک لاگ، یہ کیسز، یہ کاز لسٹ، یہ ان ججز کے منہ پر ایک تماچا ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے کی مخالفت کر رہے تھے۔ یعنی ریگولر بینچ میں یہ کیسز تو نہیں لگے نا، پھر کتنے چیف جسٹس آئے، کتنے گئے، سب نے اپنے مفادات کے کیسز دیکھے اور ہر کوئی اپنے مفادات کے تحت چلتا رہا، لیکن عوامی مفادات کے جو کیسز تھے ان کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بہرحال اب معاملہ اٹھا ہے، سامنے آیا ہے، اب پتہ نہیں کتنے کیسز نکلیں گے اور پھر آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، لندن کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، پہلے ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میں اس کی لینگویج جو اس میں استعمال کی گئی ہے اس کو میں بیپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی آ جائے تو اس کے لیے میں ایڈوانس میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ فر کے لجا، فر کے چک کے لجا، اینو کسے پیر بندے نے چھڑی بھی مار دینی، اتنے وج بھی جاندی چھڑی۔ او بغیرتا، او شٹ دی فک اپ یو ایڈیٹ، بہن ہی ہویا بیلے۔ یہ پی ٹی آئی کا کلٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، یہ وہ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی حکومتی شخصیت یا جو بھی اینٹی عمران شخص آپ کو لندن میں، امریکہ میں، واشنگٹن، نیو یارک، کہیں بھی نظر آئے، ٹوٹ پڑو، کتوں کی طرح جھپٹ جاؤ۔ یہ ہیں وہ لوگ جو یہ ایک صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں، مایا ناز صحافی ہیں، جیو سے ریلیٹڈ ہے اور بہت اچھا ولاگ بھی کرتے ہیں AQS لائیو کے نام سے، اور بہت معتبر قسم کا پروگرام ہے۔ اور مطلب اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے یہ قابل مذمت ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا لندن کا معاملہ، جو یونیورسٹی کا معاملہ آیا سامنے، اس پر جس طرح کی کارروائی کی گئی ہے، اس پر بھی کارروائی ضرور کی جانی چاہیے۔ ان لوگوں کی نشاندہی ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں عمران خان کے موضوع پر جو انتہائی ہاٹ ہے، اور آج آپ نے پتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی، علیمہ خان صاحبہ کی، علیمہ کی، عظمیٰ کی، پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں پوری وہ پریس کانفرنس آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، انہوں نے کیا کہا اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ کال تو علیمہ باجی نے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے کفن باندھ کے آئیں گے۔ لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے علیمہ خان، پی ٹی آئی کے دیگر رہنما اور عمران خان یہ سب سیم پیج پر نہیں ہیں۔ عجلت میں عمران خان نے یہ کال دی ہے۔ کال کیوں دی ہے، کس بڑی چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کال دی گئی ہے، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک ویلا کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ چیزیں اس طرح عمران خان کو ریلیف مل جائے تو پھر سمجھ جائیے گا کہ ثوابی جلسے کی یہ جو ہوئے تھے یہ سارے اسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ اسی کے تحت ختم ہوئے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ جائے گا کہ ڈیل نہیں ہوئی۔ تو اس وقت بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جس طرح کی شدت اختیار کر رہے ہیں، یہ عمران خان کو جس طرح ریلیکسیشن چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا ہے۔ یعنی عمران خان یقیناً چاہتے ہوں گے کہ ان کا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، جس میں سیکشن 342 کا ایک اسٹیٹمنٹ ہونا ہے اور اس کے بعد سزا کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ 15 نومبر تک جج نے ملتوی کیا ہوا ہے، اور وکلا تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں اور ڈیلے ٹیکنکس یوز کر رہے ہیں۔
تو جج نے بلا ان کو آخری وارننگ دی ہے، اور اگر 15 تاریخ کو انہوں نے جو ہے اس کیس میں کورٹ میں پیش نہ ہوئے اور اپنا 342 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ کروایا، تو جس میں میرے خیال میں 79 کوسچنز ہیں، ان کا رپلائی نہ دیا، تو سائٹ کلوز کر کے اور عدالت اپنی کارروائی کو آگے بڑھائے گی، کیونکہ اس کیس میں آ رہی ہیں اپنا بشرا بی بی صاحبہ، اور اگر بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہوتی ہے تو عمران خان یہ برداشت نہیں کریں گے۔ پہلے بھی جو سزائیں ہوئی ہیں 2 کیسز میں، اس کی وجہ سے بھی عمران خان کو بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے، اور اس سخت احتجاج کی کال کا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالنا ہے کہ وہ اس سزاؤں کو ختم کر دیں۔ یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر عمران خان نے ڈیل نہ لی تو کیا ہوگا؟ ڈیل نہ لینے کی صورت میں عمران خان کا جنرل فیض کے ساتھ، جنرل فیض کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا، اور عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل ہوگا 9 مئی کے کیسز میں، کیونکہ جنرل فیض اور عمران خان کا لنک ثابت ہو چکا ہے، اور بالکل ایک ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے جس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ تو اس میں اگر یہ کوئی راستہ نکال لیتے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بدترین انداز میں ایک دباؤ کا سامنا تھا کہ اگر جنرل فیض کے ساتھ ریلیکسیشن کی گئی اور جس طریقے سے یہ اس کیس نے ہائپ پکڑی ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر عمران خان کو چھوڑنا بہت، اور جنرل فیض کو معمولی نوعیت کی سزا دے کر اور اس پہ ہلکا ہاتھ رکھ لینا، اس کا جو مطلب کانسیکوینسز کچھ اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ تھا۔ بہرحال احتجاج کے معاملے پر پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں، شدید اختلافات ہیں، اور وزارت داخلہ کا ایک اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور انتہائی اہم ذرائع سے جو چیزیں معلوم ہوئی ہیں اس کے مطابق کہ اجلاس میں اس لانگ مارچ کو روکنے کے تمام آپشنز اور موجود وسائل کے استعمال کا یا ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس چیز کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ احتجاج سے پہلے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جائے، متحرک کارکنان کو ان کے شہروں میں گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو سرکاری مشینری کے استعمال، کیونکہ جو ابھی اسلام آباد میں ڈی چوک پہ ایس سی او کانفرنس کے دوران جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت بے دریغ طریقے سے جو کے پی کے حکومت کی جو مشینری استعمال ہوئی تھی، اس کو روکنے کے لیے یہ ایک فارمولہ ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ سے پہلے، یعنی 24 نومبر سے پہلے کے پی کے میں گورنر راج نافذ کیا جائے، چاہے یہ گورنر راج ایک مختصر مدت کے لیے ہو، اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا جائے، اور گورنر راج یعنی اس دھرنے کے گزر جانے کے بعد معاملہ عدالت میں جائے گا، عدالت اس کو ریسٹور کر دے گی، تو یہ بھی اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ بھی ایک فارمولہ ہے جس پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے، اور کیا جانا چاہیے بھی، کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ شاید لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، لیکن شاید عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے، وہ اس لیے شاید کسی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ آسان ہو جائے گا کیونکہ کے پی کی حکومت ہمارے پاس ہے، لیکن اس لیے کے پی کی حکومت بھی چھینی جا رہی ہے کہ کے پی کی حکومت بے باپ کی نہیں رہے گی، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی کہ ان کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی ان تک اپروچ نہ کر سکے، سرکردہ رہنما تمام کے تمام گرفتار کر لیے جائیں گے۔ لیکن جس طرح میں نے اس سے پہلے والے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ اس وقت 2014 کے حالات نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ہمیں عدلیہ کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہم اتنا بڑا جو ہے وہ پریشر ڈیولپ نہیں کر سکتے، 10,000 تو کیا 5,000 لوگوں کو بھی اسلام آباد لے کر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے، پھر ان کو بٹھانا آسان بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ 24 نومبر تک اسلام آباد میں سردی اپنے پیک کو پہنچ چکی ہوگی، تو اس سردی میں کارکنان کو ٹھہرانا، روکنا اور ان کی حاجات پوری کرنا، ان کا کھانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس وقت پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی جو اس چیز کو چلا رہی تھی، اور عدلیہ کی مکمل پشت بنائی تھی، کہ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی وی پر چڑھ دوڑے، پارلیمان پر چڑھ دوڑے، وزیر اعظم ہاؤس پر چڑھ دوڑے، ریڈیو پاکستان پر چڑھ دوڑے، پولیس افسران کو باقاعدہ مارا پیٹا گیا،
لیکن ان کے خلاف آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت یہ فیضیاب تھے، اس لیے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی، اس وقت کی عدلیہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہی تھی۔ ایک سن رہا تھا میں، ہمارے صحافی ہیں، دوست ہیں، بہت اچھے ویلاگر بھی ہیں، ان کا ایک میں ویلاگ سن رہا تھا، اور جو آج موزم فخر صاحب، انہوں نے آج جو ہے وہ حسین نواز کا انٹرویو بھی کیا ہے، وہ بھی آج نشر ہوا ہے۔ تو انہوں نے آج ایک بات کی کہ اس پاناما کیس کی تحقیقات کے دوران انہیں ایک چیز کا معلوم ہوا، وہ یہ تھی کہ اس وقت جب 2014 میں جو چیف جسٹس ہے وہ تھے جسٹس ناصر الملک صاحب، اور ناصر الملک صاحب آئین پسند اور بائی دا بک چلنے والے جج تھے، نہ کسی کا تھریٹ، نہ کوئی پریشر، نہ کوئی دباؤ، کچھ بھی قبول کرنے والے نہیں تھے۔ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ورنہ یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ڈی چوک پر دھرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سپریم کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو ناصر الملک صاحب مسکرائے اور جو پیغام لے کر آئے ان کو کہا کہ جو کرنا ہے کر لیں، اور آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو یہ بھی کر لیں کہ سپریم کورٹ سے 17 لاشیں کس طرح اٹھانی ہے اس کا بھی بندوبست کر لیں۔ انہوں نے آخر میں کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یا مطلب اس طرح کے انہوں نے الفاظ بولے تھے کہ ہماری لاشوں پہ سے گزر جاؤ، لیکن ہم وہی کریں گے جو آئین ہمیں کہتا ہے۔ ہم آئین سے ہٹ کر، ہم قانون سے ہٹ کر 1 انچ تک بھی آپ کو کہیں پر فیور نہیں دے سکتے۔ تو اس کے بعد تھوڑے سے حالات اور کشیدہ ہوئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا یہ احتجاج، میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، پارٹی کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور پارٹی رہنما ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما نے سے رابطہ ہوا اور اس نے آف دی ریکارڈ یہ بتایا کہ ہم پھنس چکے ہیں، اب ہم کریں تو کریں کیا۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، دوسری طرف عمران خان کا پریشر ہے، نہ یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں، تو بیچ میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اب اگر ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس انویسٹر نہیں ہے، ہمارے پاس فائنانسر نہیں ہے، ہم کریں تو کریں کیا۔ اور دوسری طرف اگر ہم احتجاج کی کال نہیں دیتے تو عمران خان صاحب ناراض ہوتے ہیں، ہم خان صاحب کا کیا کریں۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ سرکردہ رہنماؤں نے کہا ہے وہ 24 سے پہلے خود ہی جو ہے وہ پولیس کو خفیہ طریقے سے دعوت دیں گے اور خود کو خود گرفتار کروا لیں گے، تاکہ اس پورے جھمیلے سے وہ بچ جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ ضمانت کروا لیں گے۔ آپ کو پتا ہے بڑے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہوتا، تو وہ کیس آرام سے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے احتجاج کے حوالے سے کہ پوری پی ٹی آئی باضابطہ طور پر تقسیم ہو چکی، یہاں تک کہ عمران خان اور علیمہ خان ایک طرف ہو گئے، علی امین گنڈا پور اور اسد کیسر اور یہ سارے ایک طرف ہو گئے۔ تو اب سچویشن اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اس ساری سچویشن کا صرف انجوائے کر رہے ہیں، جو مزہ لے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ، وہ بھگوڑے ہیں جو بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے وہ مفرور ہیں، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے کچھ لاشیں گر جائیں، اچھا ہے کچھ خون بہے، اچھا ہے کہیں آگ لگے تو کم سے کم ہمیں ریلیف ملے گا۔ تو ان کو پتہ نہیں کس قسم کا ریلیف ملے گا اور وہ کون سا ریلیف چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی صورتحال ہے، اور مزید میں اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا۔ میرے خیال میں جتنی انفارمیشن میرے پاس تھی میں نے ساری کی ساری من و ان آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔